बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान शख्सियत जिनका मैं तारफ़ ना भी करवाऊं तो उनका किरदार, उनका काम और उनकी जो वजह शोहरत है वो उनका हुस्न अखलाक है। मेरी इनसे मुलाकात हुई थी 1997 में और उस वक्त से लेकर 2013 तक हमारा एक सफ़र एक कमरे में हकीकी भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा रहा और बड़े अच्छे मेरे दोस्त रहे। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में हमने ज़िंदगी का सफ़र गुजारा। फिर इनकी शादी मेरे सामने हुई। नशेब व फराज, इनकी जवानी, इनकी खूबसूरती, आज ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यही आज हम उनसे जानना चाहेंगे। चूँकि हम तो अक्सर लोगों के बेशराब देखते हैं, किसी न किसी शख्सियत का इंटरव्यू करते रहते हैं, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश पर मैंने इन्हें रिक्वेस्ट करके मसरूफियत का इनका जो वक्त होता है उस वक्त निकाल कर ये मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया मसूद शौक साहब। मसूद इनका नाम है और शौक वजह शोहरत है इनकी। ये शायर भी हैं, साफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, वॉलंटियर खिदमतगार भी हैं और बहुत कुछ इनसे हमने सीखा। बहुत सारी चीज़ें हमारी इनके साथ शेयर होती रही हैं। ये मुख्तलिफ़ लोकल अखबारात के एडिटर भी रहे और बड़े अच्छे यानी इनका अखलाक रहा है। ये बहुत दूरंदेश भी है। मैं क्या कहूँ कि मैंने इनसे जो चीज़ें जिनसे मेरा अक्सर इख्तलाफ रहता था, वक्त ने मुझे सिखा दिया कि वो इख्तलाफ आज जाकर वो हकीकत मानों में तब्दील हुआ कि ये ठीक कह रहे थे और मैं अपनी जगह पे गलत था। चलते हैं, साथ साथ आगे पूछते जाएंगे। शौक साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ मंजिल की तरफ रवान दवा है। कितनी उम्र हो गई आप? मेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश आपने मेरे लिए कलमात कहे। उम्र का तो पता नहीं है कितनी है। 74 की वैसे पैदाइश है जो कागजात में है, लेकिन जो गम है, जो फ़िक्र है, वो सदियों पर मुहित है। सदियां गुजर गई हैं ऐसा लगता है। शौक साहब, आपकी शादी कब हुई? हमारा 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। और जब आपकी शादी न हुई थी, मैंने आपको बहुत करीब से देखा है, बहुत सारे वाक़यात मेरे सामने। आप बड़े सच्चे सच्चे इंसान थे। इसकी वजह तरबीयत थी या आपका अपना ही कुछ ज़र्फ़ था? असल में मेरा अफजल साहब, सच्चे इंसान क्या होते हैं, सच्चे इंसान क्या होते हैं, यहाँ पर जो ज़ाविया निगाह होता है ना लोगों का, वो देखने का अपना अपना होता है। एक ही वक्त में एक इंसान किसी के लिए चांद सितारा भी होता है और किसी के लिए खाक भी होता है। एक ही वक्त में एक इंसान किसी के लिए ज़हर भी होता है और किसी के लिए अमृत भी होता है। तो ये आपका हुस्न नज़र है। अगर आपने मुझे कोई सच्चा या सोचा पाया, लोगों की अपनी अपनी निगाह है। मानसरा शहर में मैं गुज़श्ता 25 साल से सफ़र कर रहा हूँ। इससे पहले कराची में भी था। शेर व अदब से लगाव रहा है, क्रिकेट से लगाव रहा है या कल्चर से लगाव रहा है। प्रेस क्लब का मैं सदर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, इस वक्त भी चेयरमैन हूँ। हज़ारा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट मानसरा से एक ही अखबार शाया हुआ है, एक ही रोज़नामा, जिसका मैं अब भी एडिटर हूँ, रोज़नामा हज़ारा न्यूज़। और हमारा एक यहाँ मानसरा में जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मानसरा में पहला जो न्यूज़ पेज था हज़ारा न्यूज़ के नाम से, वो 2010 में मैंने और मोहन खान ने शुरू किया था। आज भी वो न्यूज़ ऑफ हज़ारा के नाम से मौजूद है। टीवी पर भी मैं काम करता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है ज़िंदगी में काम करने का, जब मुझे कोई कॉल करता है, कोई बहुत गरीब आदमी, कोई बहुत मज़लूम आदमी, जिसकी किसी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया होता है, जिसको किसी बहुत ताकतवर शख्स से थ्रेट मिली होती है, जिस पर कोई हमला किया होता है और जिसकी कोई नहीं सुन रहा होता, और जब वो मुझे कहता है कि आएँ हमारी हेल्प करें, वो मैं बीमार होता हूँ, घर में होता हूँ, दफ्तर में होता हूँ, बाज़ार में होता हूँ, काम में बिज़ी होता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के कैमरा लेके जब मैं पहुँचता हूँ, इस नीयत के साथ, इस सोच के साथ कि खुदा ने मुझे हिम्मत दी है, मुझे तौफीक दी है, ये एक मज़लूम है और इस मज़लूम की मैं आवाज़ बनूँ, इसकी मैं हेल्प करूँ। और जब वो मैं काम कर गुज़रता हूँ, उस मज़लूम की आँखों में वो जो तशक्कर के मैं आंसू देखता हूँ, तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है उसका मकसद पूरा हो गया है। और ये वही जज्बा है जो आपको काम पे आने पे मजबूर करता है और आप फील्ड में ज़िंदा हैं। मेरा अफजल साहब, इंसान पैदा होता है, पहली बात ये है कि ये ज़िंदगी जो है हमारी चॉइस नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आते।
ہمیں اپنی مرضی کا ماحول نہیں ملتا، ہمیں اپنی مرضی کے دوست احباب نہیں ملتے، بہت کم ہمیں چوائس کا انتخاب کا موقع ملتا ہے۔ تو جو ہمیں چوائس اور انتخاب کا ملتا ہے، جتنا ہمارا بس ہے، اس بس کے اندر رہتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر دنیا تراشیں، بہتر سے بہتر حالات تراشیں، اور ہم اگر کسی کے لیے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں، کسی کے آنسو پوچھ سکتے ہیں، کسی کی کسی بھی طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ہم مہان لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم پھر وہ لوگ ہیں جن کو سجدہ کرنے کا حکم خدا نے دیا تھا ابلیس کو۔ ہم اگر انسانیت کے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں، ورنہ کھانا پینا تو سارے جاندار کرتے ہیں، پیدا ہوئے، کھایا پیا اور مر گئے۔ یہ تو مجھے بخوبی علم ہے کہ آپ جب شادی آپ کی نہیں ہوئی تھی، ینگ تھے اور بہت سارے آپ کے رابطے کانٹیکٹ تھے، آپ نے کبھی کسی پر زبردستی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ ایسی ریلیشن شپ نہیں کی کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو، اور آپ بہت خود کو بچا کر یہاں تک پہنچے۔ اس پر میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، چونکہ میں تو شادی شدہ تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ ایک جوان آدمی جس کو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن آپ ان برائیوں سے کافی حد تک دور تھے۔ اس کی وجہ اللہ کا بہت بڑا آپ پہ کرم تھا، تربیت بھی تھی، یا آپ کے اندر کا کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے؟ دیکھیے میرے افضل صاحب، شادی تو زندگی کا ایک ایسا ہے، بہت سارے کرداروں میں سے ایک کردار ہے۔ انسان کو جو اپرچونٹی ملتی ہے، جس نے برا کرنا ہوتا ہے اس نے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ خرابی کا باعث ہے، موبائل جو ہے وہ نوجوان نسل کو بگاڑ رہا ہے۔ تو جب موبائل بھی نہیں تھا، ٹی وی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جس نے برا کرنا تھا اس نے برا کرنا ہے۔ برائی اچھائی دونوں آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ باہر کا ماحول ایفیکٹ ضرور کرتا ہے، متاثر ضرور کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا اندر جو ہے وہ پاکیزہ ہے، آپ کے اندر پاکیزگی ہے، آپ کے اندر نفاست ہے، تو لاکھ برائیوں آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کا اندر اگر برا ہے تو برائی تو حجاب میں بھی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ دیکھتے ہیں مساجد اور مدارس میں بچوں کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نیو یارک میں بھی کوئی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں بھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، آپ نے ڈائریکٹ کویسچن مجھ پر کیا کہ آپ کو اپرچونٹی ملی، یہ ماحول ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کا انر کیا ہے۔ اصل میں تو انسان کا انر ہی اس کا اصل جو اس کا وجود ہوتا ہے۔ ہم تو باہر نقاب اوڑھ کے پھرتے ہیں، ہم نے تو حجاب پہن رکھے ہوتے ہیں۔ آپ کا انر کیا ہے وہ آپ کو ملتا ہے اگر آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ کسی کو اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے تو اس کو بہت سارا پیسہ دے دیں، پھر دیکھیں کہ وہ حج کرنے جاتا ہے، یا وہ ہانگ کانگ جاتا ہے، وہ کلب جاتا ہے، یا وہ مسجد جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ نہیں، انسان کو موقع دیں آپ نا۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو آپ بہت سارے کروڑوں روپے دے دیں، وہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے، اس کے کریکٹر کا، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس کے پاس اپرچونٹیز آ گئی تو وہ مسجد جائے گا یا کلب جائے گا، وہ اس کے انر کی سچویشن ہے، وہ اس کے اندر کا انسان ہے۔ باقی صحافت کا جہاں تک تعلق ہے میر افضل صاحب، اس میدان میں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، عمریں گزار چکے ہیں۔ عام طور پر ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کے کچھ تاثرات میڈیا کے بارے میں اچھے نہیں ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، میں یہاں پر کوئی پتہ نہیں ہم لوگ کس کی زندگی کب ختم ہوتی ہے، کس کا وقت کب پورا ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ باتیں کہتا رہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ 2 3 4 5 10 20 اینکرز کی سوچ کا نام نہیں ہے۔ میڈیا جو ہے وہ چند ٹی وی یا اخبارات کے مالکان کے پراپگنڈے یا بزنس کا نام نہیں ہے۔ میڈیا میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، ضلع منصورہ میں بھی اس وقت سینکڑوں ہزاروں میں ہیں، جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، جن کے کردار کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ میڈیا کیا ہے. آپ -5% لوگ جو پاپولر لوگ ہیں دیکھتے ہیں کوئی ایک پارٹی کے ساتھ ہے, کوئی دوسری پارٹی کے ساتھ ہے, کوئی یہ بیچ رہا ہے, کوئی وہ بیچ رہا ہے. تو یہ جو بیچ رہے ہیں یہ -5% ہیں, یہ میڈیا کا اصل چہرہ نہیں ہے. میڈیا بہت بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ پاکستان کی اس مظلوم عوام کی, اس قوم کی آخری امید ہے. میڈیا وہ ہے کسی یونین کونسل میں, کسی ولیج کونسل میں, کسی دور دراز گاؤں میں جب کوئی ظلم ہوتا ہے, جب کوئی ریپ ہوتا ہے, جب کوئی قتل ہوتا ہے, جب کوئی احتجاج ہوتا ہے, جب کوئی مطالبہ کرتا ہے, تو سب سے پہلے اس کی جو آواز بنتا ہے اخبار میں, ٹی وی پر, سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر. جو شخص جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, جس کو نہیں جانتے لوگ, تو سب سے پہلے جس کی جو مظلوم کی جو آواز بنتا ہے وہ میڈیا ہے. میڈیا وہ ہے جب بجلی کے بلوں میں بتاشا اضافہ ہوتا ہے, لوگ احتجاج کرتے ہیں, تو اس احتجاج کو اوپر تک پہنچاتا ہے, وہ میڈیا ہے. میڈیا وہ ہے جب کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے تو وہ جو مافیا ہوتی ہے, مافیا کے خلاف مظلوم جب روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز کو جو دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ ہے میڈیا. میڈیا وہ ہے جب کسی ڈپارٹمنٹ میں, کسی محکمے میں, کسی مظلوم, کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے, اس کو دھکے دیے جاتے ہیں, کرپشن کی جاتی ہے, کوئی سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا, تو ان لوگوں کی جو پکچر دکھاتا ہے میڈیا وہ ہے. میڈیا کیا ہے؟ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی یونین جب اپنا مطالبہ پیش کرتی ہے تو اس آواز کو جو بلند کرتا ہے وہ ہے میڈیا. کسی جوڈیشری کے لوگ, کہ کوئی مزدور طبقہ, کوئی شٹرنگ والے, کوئی وکلا, ایون ججز. ہم نے دیکھا ہے اس ملک کے ججز بھی اپنی آواز بلند کرنے کے لیے, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میڈیا کے پاس آئے ہیں. میڈیا کی میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں. کوئی بھی صحافی ہو, آپ کی کسی بھی صحافی کو پورے پاکستان میں, بے شک آپ کہیں کہ جی لفافے ہوتے ہیں, کرپٹ ہوتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں, کہتے رہیں, لیکن کسی بھی صحافی کو پورے پاکستان میں آپ ایک خبر دیں کہ اس ظالم شخص نے اس فلاں مظلوم کو قتل کر دیا ہے, مار دیا ہے, ریپ کر دیا یا کوئی بھی ظلم کر دیا ہے, وہ نہیں پوچھے گا, تصدیق ضرور کرے گا, لیکن اگلی بات وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ظالم کون ہے, مجھے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے. اس کے پاس جو اخبار ہے, جو اس کے پاس میڈیا اویلیبل ہے, وہ آپ کی آواز بلند کر دے گا. جبکہ کوئی جج ہے, کوئی ایس ایچ او ہے, کوئی پولیس ہے, باقی جو اسٹیٹ کے, جو ریاست کے ادارے ہیں, ان کی پہلے آپ حدود ہوتی ہے, وہ پوچھیں گے حدود کیا ہے, پھر آپ ایف آئی آر کرائیں, پھر رپورٹ کرائیں, پھر ایویڈنس دیں, پھر کیس لائیں, پھر وکلا لائیں. یعنی مظلوم کو انصاف کے لیے, اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے ریاست اتنے پلسرات سے گزارتی ہے, وہ راستے میں رہ جاتے ہیں. جبکہ میڈیا کا وہ بندہ جس کا نام و نشان نہیں ہوتا, جس کو کہتے ہیں لفافہ ہے, اس کی قاتل کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی. آپ بھی صحافی ہیں, میں بھی صحافی ہوں, کوئی لسا نواب میں بیٹھا ہے, کوئی کغان میں بیٹھا ہے, کوئی تناول میں بیٹھا ہے, کوئی گلیات میں بیٹھا ہے, کوئی ہری پور میں بیٹھا ہے, کوئی غازی میں بیٹھا ہے, کوئی پنڈی کے کسی دیہات میں بیٹھا ہے, کوئی سندھ کے کسی گوٹھ میں بیٹھا ہے. یہ سارے لوگ ہیں, اگر آپ ان کو نکال دیں نا, اگر آپ ان کو نکال دیں تو یہ جو ریاستی اداروں کے مگرمچھ ہیں یہ نگل جائیں سب کچھ. وہ ان کو میں کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈر چک اگر ہے تھوڑا بہت, ویسے تو ہے ہی نہیں ہے, تھوڑا بہت اگر کسی کو ہے تو وہ میڈیا کا ڈر چک ہے, وہ میڈیا کا خوف ہے. تو میڈیا بہت بڑا کام ہے. میں نے اور آپ نے میڈیا پہ کام کیا ہے, ہمیں کیا ملا کیا نہیں ملا, کس نے کیا کہا, بہت سارے لوگوں نے پیار دیا, لیکن ہمیں اس پر فخر ہے, ہمیں اس پر فخر ہے کہ میڈیا میں ہم نے جو کام کیا اور جو ہمارے دوست کام کرتے ہیں. یہ پیشہ ہی ایسا ہے, اس میں برے آدمی کو بھی اچھا کام کرنا پڑتا ہے. یہ ایسا پیشہ ہے, اس میں برے آدمی کو بھی اچھا کام کرنا پڑتا ہے. زبردست, برے آدمی کو بھی اچھا کام کرنا پڑتا ہے. یہ شاعری آپ کو کب سے اور شوق پیدا ہوا؟ ہائے ہائے, جب سے میں نے لکھنا سیکھا, جب سے میں نے بولنا سیکھا. تو یہ شاعری تھی نہیں, اندر کا انسان آپ کا بہت زیادہ اداس رہتا ہے, کیا کسی کے ساتھ عشق ہوا؟ عشق ہوا؟ دیکھیں, جب انسان, شاعری کیا ہے, شاعری بھی ایک اظہاریہ ہے نا. آپ جو دیکھتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو محسوس کرتے ہیں, جو تصور کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں,
اس میں آپ بیتی ہے، اس میں جگ بیتی ہے، اس میں تصورات کی دنیا ہے، اس میں مزاحمت ہے، اس میں اداسی، یہ سب کچھ ہے جو زندگی میں ہے وہ شاعری میں ہے. اب اس کو آپ بیانیہ کی شکل دیتے ہیں تو وہ شاعری بن جاتی ہے. شاعری لفظوں سے عشق ہے، تخیل سے عشق ہے. ٹھیک ہے، عشق سے مراد یہ نہیں ہوتی کسی لڑکی سے عشق ہوتا ہے نا. اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاعر شاید کسی کی دکھ درد میں ملنے والی جدائی میں شاعر بن گیا. دیکھیے دکھ درد جو ہوتا ہے نا، دکھ درد یہ آپ کے اندر جو ہے نا، یہ دل ہے، آپ کے اندر ضمیر ہے، آپ کے اندر ایک احساس ہے. ٹھیک ہے، اس کو جگانا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ماں نے جو ہے، آپ خبر پڑھتے ہیں کسی ماں نے بھوک سے تنگ آ کر اپنے بچوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. تو ایک دکھ درد کا ایک سمندر آپ کو جو ہے نا اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. تو اس وقت جو شاعر ہوتا ہے وہ اس دکھ اور درد کو، اس احساس کو الفاظ کی شکل دے دیتا ہے. اسی طرح آپ باقی دنیا میں ناانصافی دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں. اچھا، آپ خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں. خوبصورتی انسانوں میں بھی ہوتی ہے، لب و رخسار سے شروع ہوتی ہے اور چاند ستاروں تک جا پہنچتی ہے، سمندر سے شروع ہوتی ہے اور صحراؤں تک جا پہنچتی ہے. تو خوبصورتی سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، بدصورتی سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، ظلم سے بھی متاثر ہوتا ہے، ناانصافی سے بھی متاثر ہوتا ہے. تو جن جن چیزوں سے انسان متاثر ہوتا ہے ان چیزوں کو الفاظ کا روپ دینا شاعری ہے. ٹھیک ہے، یہ کب سے شروع ہوئی آپ نے؟ جب سے میں نے بولنا سیکھا، جب سے میں نے لکھنا سیکھا، جب سے میں نے پڑھنا سیکھا. انسان سیکھتا ہے. میں اب بھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں. مسئلہ یہ، میرا ایک تازہ غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ لوگ سیدھی باتوں کا برا مانتے ہیں، لوگ سیدھی باتوں کا برا مانتے ہیں، بات کو گھمانے کے لیے شاعری کرتے ہیں، بات کو گھمانے کے لیے شاعری کرتے ہیں. لوگ سیدھی باتوں کا برا مانتے ہیں، بات کو گھمانے کے لیے شاعری کرتے ہیں. تو شاعری ایک ایسا پیرایہ ہے جو اس کا ایک اسلوب ایسا ہے کہ بہت بڑی بات آپ کہہ دیتے ہیں. اگر آپ نثر میں کہیں، کسی کو سیدھا ڈائریکٹ کہیں تو لوگ بہت برا مناتے ہیں، ایکا ایک لگ جاتا ہے، بہت ساری بندشیں. تو شاعری جو ہے ایک ایسا سمندر ہے، نہیں، آپ اس میں مخمل میں لپیٹ کے مار دیتے ہیں. مخمل میں چیز وہی ہوتی ہے، پارلیمانی انداز میں. ہاں، آپ نے دیکھا مزاحمتی شاعری ہمارے یہاں، فیض کو دیکھیں، حبیب جالب کو دیکھیں، ان لوگوں کو پڑھا، احمد فراز کو دیکھیں. بہت بڑی لمبی لائن ہے ہمارے جو مزاحمتی شاعر ہیں. تو ان کی شاعری آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ بہت لمبی فہرست ہے. آف کورس تقی میر اور مرزا غالب سے شروع ہوتی ہے، اور فیض صاحب اور محسن نقوی صاحب، اور آج کل ہماری ایک خاتون شاعر ہیں کومل جوئیہ صاحبہ، مانسرہ میں جان عالم صاحب ہیں. بڑے اچھے شعراء ہیں مانسرہ میں بھی، ہزارہ میں بھی بڑے اچھے اکرم درویش صاحب ہمارے بڑے اچھے لکھنے والے شاعر ہیں. اسی طرح ہمارے افضل ہزاروی صاحب ہیں، نیازت لال ہیں. میں خود 20-22 سال سے شاعری کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، غزل، نظم، ان کو اردو سب کچھ کر رہا ہوں. بہت شکریہ شوق صاحب. جو وقت کی کمی ہے، آپ سے مزید بہت سارا کچھ جاننے کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. صرف آخر میں یہ جاننا چاہوں گا، اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں؟ آپ نے دیکھنے والوں کے لیے جی ایک غزل، دن کو آفتاب رہے، شب کو مہتاب رہے، کون مانتا ہے. 25 سال میں نے مانسرہ میں گزارے ہیں، صحافت کی ہے، اور 25 سال کے بعد سوال انہوں نے پوچھا، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ دن کو آفتاب رہے، شب کو مہتاب رہے، کون مانتا ہے. مدتوں اس شعر کو ہم دستیاب رہے، کون مانتا ہے. ہر کسی نے لکھا حساب میں بس اپنا ہی بقایا، ہر کسی نے لکھا حساب میں بس اپنا ہی بقایا. ہم کسی کے پاس رہے، بے حساب رہے، کون مانتا ہے. اور ضروری بھی ہم ہی تھے، اتنے کہ مجبوری بھی ہم ہی تھے، ضروری بھی ہم ہی تھے، اتنے کہ مجبوری بھی ہم ہی تھے. اب
اب جو دیکھتے نہیں انہی کے خواب بھی ہم ہی رہے کون مانتا ہے. اب جو دیکھتے نہیں انہی کے خواب رہے کون مانتا ہے. اور شعر ہے جی خاص طور پر غور کریں کہ رقم جو تاریخ میں ہو چکا زر سے بدلتا نہیں مگر. رقم جو تاریخ میں ہو چکا. رقم جو تاریخ میں ہو چکا زر سے بدلتا نہیں مگر. کن کے بڑے رئیس رہے کن کے نواب رہے کون مانتا ہے. اور کھٹکتے ہیں کانٹے کی طرح جن کی آنکھ میں آج انہی کے واسطے ہمر کے گلاب رہے کون مانتا ہے. زبردست. مدتوں اس شعر کو دستیاب رہے کون مانتا ہے. یہ انسان بڑا ناشکرہ ہے جی. شوق صاحب نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، لیکن کہتے ہیں کہ اسی انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو جینے کی سزا دیتی ہے یہ دنیا. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ شوق صاحب اپنے اندر کے انسان کو، آج تک میں تو نہیں سمجھ سکا، باقی مجھے نہیں پتا ان کو کون سمجھے گا. اندر سے یہ بڑے معصوم طبیعت کے انسان ہیں اور بہت دور اندیش ہیں. سمندر ہے ان کے پاس، نیکسٹ ٹائم زندگی رہی تو پھر ان کے پاس انہیں تکلیف دیں گے.